अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दर्स निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड करते ही आप तक पहुँचती रहे। अपने दोस्तों अहबाब से भी शेयर करें ताकि हर एक को हमारी गुफ्तगू से फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने तासुरात को कमेंट करके भी बताया करें। चलिए कुछ इबारत पढ़ लेते हैं तौज़ी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा अर्रफ़ल फ़िक़्ह बिल इल्म बिल अहकाम शरइय्या वजब तारीफ़ुल हुक्म व तारीफ़ुश शरइय्या फ़क़ाल वल हुक्म क़ील ख़िताबुल्लाहि तआला अल मुतअल्लिक़ बि अफ़आलिल मुकल्लफ़ीन बिल इक़्तिज़ा अव तख़यीर इला आखिरी इबारा। प्यारे बच्चों, आज के इस सबक में साहिब शरह साहिब तौज़ीह बयान कर रहे हैं कि माक़बल में एक तारीफ़ की गई थी फ़िक़्ह की, अल इल्म बिल अहकाम शरइय्यतिल अमलिय्या। ये फ़िक़्ह की तारीफ़ की गई थी, तो उस फ़िक़्ह की तारीफ़ में लफ्ज़ अहकाम भी आया था, लफ्ज़ शरइय्या भी आया था। तो जो फ़िक़्ह की तारीफ़ की गई है उसमें लफ्ज़ अहकाम भी है, लफ्ज़ शरई भी है और अहकाम ये हुक्म की जमा है। तो ऐसी सूरत में हुक्म से क्या माना मुराद है? तो हुक्म से माना मुराद खिताबुल्लाह ताला अल मुतअल्लिक़ बि अफ़आलिल मुकल्लफ़ीन है। और एक हुक्म का माना होता है इस्नादु अम्रिन इला अम्रिन आखर। तो कौन सा वाला माना मुराद है वो इससे पहले बयान कर दिया। लेकिन अब वहाँ पर जब ये कहा गया अल इल्म बिल अहकाम शरइय्या, तो हुक्म बयान तो किया गया है, वो तारीफ़ में लफ्ज़ हुक्म आ गया। तो साहिब शरह फरमाते हैं जब तारीफ़ में लफ्ज़ हुक्म आ गया और हुक्म खिताबुल्लाह ताला अल मुतअल्लिक़ बि अफ़आलिल मुकल्लफ़ीन, जो ये माना है हुक्म का, ये माने उर्फ़ी है। लिहाजा जब फ़िक़्ह की तारीफ़ में ये माखूज़ है तो अब हुक्म की तारीफ़ और उसकी तौज़ीह करना ये हम पर लाजिम है। ऐसे ही उस तारीफ़ में, तारीफ़ फ़िक़्ह में लफ्ज़ शरइय्या भी मौजूद है। जब लफ्ज़ शरइय्या उसमें आ गया तो हम पर लाजिम है कि शरइय्या की भी वज़ाहत कर दें कि शरइय्या क्या है। तो हमने यहाँ पर हुक्म की तारीफ़ शुरू कर दी और कहा अल हुक्म क़ीला खिताबुल्लाह ताला अल मुतअल्लिक़ बि अफ़आलिल मुकल्लफ़ीन बिल इक़्तिज़ा व तख़यीर। ये मुसन्निफ़ ने कहा तो माक़बल से रब्त समझ में आ गया। फरमाते वलम्मा उर्रिफ़ल फ़िक़्ह, जब फ़िक़्ह की तारीफ़ की गई है अल इल्म बिल अहकाम शरइय्या से, वजब तारीफ़ुल हुक्म, तो लाजिम है कि हुक्म की तारीफ़ कर दी जाए और शरइय्या की तारीफ़ कर दी जाए, क्योंकि ये दोनों लफ्ज़ फ़िक़्ह की तारीफ़ में माखूज़ हैं। फ़क़ाल, तो मुसन्निफ़ ने कहा दर हकीकत तारीफ़ करने के दौरान साहिब शरह का मकसूद जो है वो ये दिखाना है कि ये तारीफ़ मौज़ून नहीं है जो तारीफ़ की गई है। और यहाँ पर जब हुक्म और शरइय्या की तारीफ़ करेंगे तो तारीफ़ करने के बाद बताएंगे कि जो तारीफ़ें मनक़ूल हैं जिनसे, ये तारीफ़ें ऐसी हैं जिन पर मुख्तलिफ़ एतराज़ात वारिद होते हैं, बहुत सारे शुबहात होते हैं और उनके जवाबात देने की ज़रूरत पेश आती है। तो ऐसी सूरत में इन तारीफ़ों में तकल्लुफ़ है। तकल्लुफ़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि फ़िक़्ह की कोई दूसरी तारीफ़ की जाए। तो बहुत सारे एतराज़ात ज़िक्र करेंगे इस तारीफ़ पर, जो होने वाले एतराज़ात हैं, और उनके जवाबात ज़िक्र करेंगे और बाद में ये कहेंगे कि इन एतराज़ हो रहा है, जवाब देने की ज़रूरत पेश आ रही है, तकल्लुफ़ है। इन तकल्लुफ़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम फ़िक़्ह की कोई दूसरी तारीफ़ करें। तो साहिब शरह अपनी तरफ से एक दूसरी तारीफ़ करेंगे फ़िक़्ह की बाद में। बात समझ में आ गई? तो अपनी तारीफ़ की राह हमवार करने के लिए इस तारीफ़ पर तारीफ़ की तौज़ीह कर रहे हैं
اس میں واقع، قیود، احکام اور شرعیہ جیسے لفظوں کی توضیح کر رہے ہیں تاکہ توضیح کے دوران بہت سارے اعتراضات ذکر کر سکیں اور ان کے جواب ذکر کر سکیں اور یہ کہہ سکیں آخر میں کہ ان تعریفوں میں تکلف ہے، اس لیے ہم فقہ کی دوسری تعریف کرنا ہم پر لازم ہے تاکہ اپنی تعریف کی طرف راہ ہموار ہو جائے۔ یہ مقصود ہے صاحب شرح کا۔ فرماتے ولما عرف الفقہ، جب فقہ کی تعریف کر لی گئی العلم بالاحکام الشرعیہ کے ذریعے سے تو حکم کی تعریف کرنا واجب ہو گیا، ایسی شرعیہ کی تعریف کرنا واجب ہو گیا۔ تو فقال، تو مصنف نے کہا والحکم، اور حکم کہا گیا ہے، قیلہ سے تعبیر کر رہے ہیں، قیلہ کہا گیا ہے، یعنی بیان نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس نے کہا ہے۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان کا جو مقصود ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ جو یہ حکم کی تعریف کی گئی ہے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، یہ جو تعریف کی گئی ہے حکم کی، حکم دو طرح کا ہوتا ہے بچوں، ایک حکم عام ہے اور ایک حکم خاص ہے۔ ایک تو بعض لوگوں نے تو یہ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین جو تعریف کی ہے، یہ حکم عام کی تعریف کی ہے، جو فقہ کی تعریف میں لفظ احکام آیا ہے، حکم آیا ہے، اس حکم کی تعریف کی ہے، یہ حکم عام ہے، یعنی حکم مطلق ہے۔ مطلق حکم کی تعریف قیلہ کہا گیا ہے کہ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین ہے۔ قیلہ مجہول سے ذکر کر دیا ہے، اس کے کہ اس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ کتاب یہ تعریف زیادہ موزون نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ تعریف امام اشعری سے منقول ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو ایک یہ تعریف امام اشعری نے جو کی ہے، یہ امام اشعری سے جو منقول ہے تعریف، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تعریف امام غزالی نے کی ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے دونوں نے کی ہو۔ تو یہ جو تعریف مطلق حکم کی جو ہے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، یہ مطلق حکم کی تعریف ان لوگوں نے کی ہے، جبکہ کچھ لوگوں نے حکم کی تعریف خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین کی، لیکن حکم مطلق کی نہیں بلکہ حکم مقید کی ہے، یعنی مطلق حکم کی تعریف نہیں کی بلکہ حکم شرعی کی تعریف جب کی انہوں نے تو انہوں نے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین کے ذریعے سے کی ہے۔ یہ فرق ہے، امام اشعری یا امام غزالی نے مطلق حکم کی تعریف خطاب اللہ سے کی ہے اور بعض لوگوں نے حکم شرعی کی تعریف انہی لفظوں سے کی ہے۔ فرماتے ہیں والحکم، حکم کے بارے میں کہا گیا ہے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخیر۔ فرماتے ہیں ھذا تعریف منقول عن الاشعری، یہ تعریف منقول ہے امام اشعری سے۔ فقولہ، تو امام اشعری کا حکم کی تعریف میں کہنا خطاب اللہ تعالی، اللہ کا خطاب، یہ کہا تو اللہ کا خطاب تو پورا کلام ازلی اللہ کا خطاب ہے، پورا قرآن کے اندر سارا کا سارا خطاب اللہ کا خطاب ہے۔ تو خطاب اللہ تو بڑا عام ہے، جنس کے درجے میں ہے، تو اس میں بہت زیادہ عموم ہے، وہ تمام خطابات کو شامل ہے، چاہے وہ امثال ہوں، چاہے قصص ہوں، چاہے صفات باری اور ذات باری سے متعلق جو آیات ہوں، تمام کو خطاب کہیں گے۔ تو لفظ خطاب اللہ تو سب کو شامل ہے، لیکن جب آگے اس تعریف میں المتعلق بافعال المکلفین کہا تو معنی ہوگا کہ اللہ کا وہ خطاب جس کا تعلق افعال مکلفین سے ہے، اس خطاب کو حکم کہیں گے، لہذا اس خطاب کو حکم نہیں کہیں گے جس خطاب کا تعلق افعال مکلفین سے نہیں ہے۔ اب المتعلق بافعال المکلفین کی قید لگانے سے خارج ہو جاتی ہیں وہ آیات یا وہ خطاب جن کے اندر قصص ہیں، امثال ہیں، ایسی وہ آیات جو آیات متعلق ہیں اللہ کی ذات اور صفات سے، جیسے لا الہ الا ہو، الملک القدوس السبحان وغیرہ وغیرہ، المصور وغیرہ۔
تو یہ جو آیات اللہ کی ذات اور صفات پر دلالت کرتی ہیں، یا جو قصص اور امثال پر حضرت موسیٰ کا قصہ ہے، حضرت عیسیٰ کا قصہ ہے، حضرت سلیمان کا قصہ ہے، اور بہت سارے انبیاء، حضرت یوسف کا قصہ ہے، بہت سارے اور بہت جگہ جگہ پر کہاوتیں بھی ہیں، تو وہ سب کے سب حکم سے خارج ہو گئے۔ اب حکم میں صرف وہی خطاب داخل رہے گا جس خطاب کا تعلق افعال مکلفین سے ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ فرماتے ہیں کہ خطاب اللہ تعالی یشمل جمیع الخطابات، خطاب اللہ تو تمام خطابات کو شامل ہے، اور یہ کہنا المتعلق بافعال المکلفین یخرج ما لیس کذالک، یہ المتعلق بافعال المکلفین ان کو خارج کر دیتا ہے جو ایسے نہیں ہے، یعنی جن خطابات کا تعلق افعال مکلفین سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قصص ہیں، امثال ہیں، اور وہ آیات ہیں جو صفات اللہ سے متعلق ہیں، جیسے کہ اللہ کا فرمانا لا الہ الا ہو۔ فبقیہ، تو اب یہ تو سب کے سب امثال، قصص، آیات متعلقہ بصفات اللہ و بذات اللہ، یہ تو سب کے سب خارج ہو گئے، لیکن ابھی بھی کچھ ایسے خطابات داخل ہیں، جیسے مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ تو اس آیت کریمہ یہ بھی خطاب باری تعالیٰ ہے، اس خطاب کا تعلق اعمال مکلفین سے ہے، کیونکہ وما تعملون سے مکلفین کے اعمال ہی تو سمجھ میں آ رہے ہیں، تو اس آیت کریمہ کا تعلق، اس خطاب الہی کا تعلق افعال مکلفین سے ہو گیا۔ جب افعال مکلفین سے ہوا تو ابھی خلقکم وما تعملون جیسی مثالیں یہ حکم کی تعریف سے خارج نہیں ہوئی، کیونکہ یہ وہ خطاب ہے جس کا تعلق افعال مکلفین سے، اعمال مکلفین سے۔ حالانکہ خلقکم وما تعملون کو کوئی بھی حکم نہیں کہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ یہ اعتراض ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے خلقکم وما تعملون یہ حکم نہیں ہے، اس کو خارج کرنے کے لیے معرف نے بالاقتضاء کی قید لگا دی ہے، اور کہا کہ اللہ کا وہ خطاب حکم ہے جس خطاب کا تعلق افعال مکلفین سے ہو، اور افعال مکلفین سے تعلق جو ہو اقتضاء کے ساتھ ہو، یعنی طلب کے ساتھ ہو۔ تو خلقکم وما تعملون جیسی مثالوں کا تعلق اگرچہ افعال مکلفین سے، اعمال مکلفین سے تو ہے، اعمال کے بارے میں یہاں پر آیت کریمہ میں بتایا تو جا رہا ہے، لیکن یہ اعمال سے تعلق یہ بالاقتضاء اور بالطلب نہیں ہے، کیونکہ اس میں خلقکم وما تعملون میں خبر دی جا رہی ہے، یہاں پر کوئی طلب نہیں ہے، لہذا حکم وہی خطاب الہی ہوگا جس کا تعلق افعال مکلفین سے ہو، اور بالطلب ہو یا بالتخیر ہو۔ بالطلب ہو تو طلب میں دو صورتیں ہیں، یا تو طلب فعل ہوگا یا طلب ترک ہوگا۔ طلب فعل جیسے کہ تم نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، تم نماز پڑھو، تو یہاں پر طلب فعل ہے۔ یا طلب ترک ہو جیسے لا تقربوا الزنا، یہاں پر مطالبہ ہے زنا کو چھوڑنے کا، تو یہاں پر طلب ترک ہے، اور دونوں میں طلب فعل اور طلب ترک دونوں یہاں پر جزمی ہیں، یقینی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ ایجابی ہیں، اور کبھی طلب فعل اور طلب ترک کبھی غیر جزمی بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ ندب اور کراہت کی صورت میں۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو اب یہاں پر حکم کی تعریف یہ ہوئی اللہ کا وہ خطاب جس کا تعلق افعال مکلفین سے بالاقتضاء ہو، یعنی بالطلب ہو، تو اللہ کا وہ خطاب جس کا تعلق افعال مکلفین سے بھی ہو اور اس سے طلب سمجھ میں آتی ہو، چاہے طلب جزمی ہو، چاہے طلب غیر جزمی ہو، چاہے طلب فعل ہو، چاہے طلب ترک ہو، تو حرام، واجب، فرض، مکروہ تحریمی، ندب، یہ سب کے سب داخل ہو جائیں گے حکم میں۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ کیونکہ ان میں سب میں طلب ہوتی ہے۔ فرماتے صاحب کتاب بالاقتضاء الطلب وهو اما طلب الفعل جازما
وہ یا تو طلب فعل جزمی طور پر ہوگی جیسے کہ ایجاب ہوتا ہے، یا غیر جزمی طور پر ہوگی جیسے کہ ندب ہے۔ یہ طلب فعل جزمی کی مثال جیسے کہ ایجاب، غیر جزمی کی مثال جیسے کہ ندب، فاستادو، آیت کریمہ میں ہے نا اذا حللتم فاستادو۔ اور طلب ترک جازمن، یا طلب ترک ہو یہ لیکن وہ جزمی طور پر ہو جیسے کہ تحریم، لا تقربوا الزنا ہم نے کہا، یا طلب جزم غیر جزمی ہو، طلب ترک تو ہو لیکن طلب ترک غیر جزمی ہو جیسے کہ کراہت ہے نا، غیر جزمی یعنی کراہت کا یعنی مکروہ تنزیہی۔ تو اس طریقے سے بالاقتضاء اگر اللہ کا خطاب افعال مکلفین سے ہے تو اس کو حکم کہیں گے۔ اب التخیر، یا تعلق خطاب الہی کا افعال مکلفین سے بالتخیر ہو، یعنی تخیر کا مطلب اباحت، دو چیزوں کے درمیان اختیار دینا، چاہے تو کر چاہے تو مت کر۔ تو بالاباحت اللہ کا خطاب افعال مکلفین سے ہو تو ایسی صورت میں بھی وہ حکم ہوگا، جیسے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ تو یہ جو ہے یہ بالاباحت ہے، یہاں پر اختیار ہے، بات سمجھ آئی؟ کھاؤ یا نہ کھاؤ ہم کہیں تو یہ اختیار ہے، چاہے تو کھائے چاہے تو نہ کھائے، اختیار ہے، تو اس کو حکم کہیں گے۔ تو اب تک یہ جو تعریف ہوئی ہے حکم کی، اللہ کا خطاب جس کا تعلق افعال مکلفین سے بالاقتضاء ہو یا بالتخیر ہو، اس تک حکم کی تعریف یہ حکم تکلیفی کی تعریف ہو گئی ہے۔ جبکہ حکم کی ایک دوسری قسم بھی ہے، ایک حکم وضعی بھی کہلاتا ہے۔ ابھی تک حکم وضعی کی تعریف یا احکام وضعیہ اس تعریف میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں، احکام تکلیفیہ داخل ہوئے ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں نے احکام وضعیہ کو داخل کرنے کے لیے اس تعریف میں ابل وضع کی آگے قید لگا دی ہے۔ کیا ابل وضع کی قید لگا دی، تاکہ یعنی اللہ کا وہ خطاب جس کا تعلق افعال مکلفین سے بالاقتضاء ہو یا بالتخیر ہو یا بالوضع ہو، جب بالوضع کی قید لگا دیں گے تو احکام وضعیہ بھی اس حکم کی تعریف میں داخل ہو جائیں گے۔ احکام وضعیہ وہ احکام ہیں، وہ حکم کہلاتا ہے حکم وضعی جس حکم میں یعنی اللہ کا وہ خطاب حکم وضعی کہلائے گا جس خطاب کا تعلق افعال مکلفین سے تو ہو لیکن اس سے نہ ہی طلب سمجھ میں آئے نہ ہی تخیر سمجھ میں آئے، بلکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ اس چیز کو اس چیز کے لیے شرط بنا دیا گیا ہے، یا اس چیز کو اس دوسری چیز کے لیے سبب بنا دیا گیا ہے، یا اس چیز کو دوسری کے لیے علت بنا دیا گیا ہے، یہ چیزیں سمجھ میں آئیں۔ تو جہاں پر معنی ہونا، علت ہونا، شرط ہونا، سبب ہونا وغیرہ وغیرہ یہ سمجھ میں آئے تو کہا جائے گا کہ یہ حکم وضعی ہے۔ جیسے کہ دلوک شمس کو نماز کے لیے، وجوب صلاۃ کے لیے سبب بنا دیا گیا، تو جس آیت کریمہ سے اللہ کے جس خطاب سے یہ سمجھ میں آئے کہ دلوک شمس سبب ہے وجوب صلاۃ کے لیے، تو وہ خطاب الہی بھی حکم کہلائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ تو حکم وضعی کو داخل کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے اول وضع کی قید لگا دی۔ فرماتے ہیں وقد زاد البعض، بعض لوگوں نے اول وضع کی قید زائد کر دی ہے اس تعریف میں، حکم کی تعریف میں، لیدخل الحکم بالسببیت، تاکہ حکم بالسببیت اس تعریف میں داخل ہو جائے، ایسے ہی حکم بالشرطیت بھی داخل ہو جائے، ایسے ہی حکم بالعلیت بھی داخل ہو جائے ہیں وغیرہ وغیرہ، ونحوہما، اور ان جیسی دوسری داخل ہو جائے۔ اعلم، صاحب شرح فرماتے ہیں آپ جان لیجیے، ان خطاب الشرع، شارع کا خطاب جو ہے یا تو تکلیفی ہوتا ہے، وہ ہوا تکلیفی وہ ہوگا جس کا تعلق افعال مکلفین سے بالاقتضاء بالتخیر ہو، و اما وضعی، یا خطاب شارع یا تو وضعی ہوتا ہے، اور خطاب وضعی وہ ہوتا ہے جو خطاب وہو الخطاب بأن ھذا سبب ذالک، اور شرط ہو کہ وہ یہ خطاب ہوتا ہے کہ یہ جس خطاب سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ چیز اس کے لیے سبب ہے یا یہ اس کے لیے شرط ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے، جس آیت کریمہ میں یہ سمجھ میں آئے، جس خطاب میں یہ سمجھ میں آئے، وہ حکم وضعی کہلائے گا۔ کالدلوک، جیسے کہ دلوک سبب صلاۃ ہے، طہارت شرط صلاۃ ہے۔
یہ بات ذکر کر دی. تو اب آگے صاحب شرح، صاحب توضیح آگے مزید وضاحت کریں گے انشاءاللہ. ہم اگلے سبق میں آپ سے ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.